है, इसलिए आमीन भी मुश्किल से निकल रहा है। खुदावंद यीशु मसीह से जब मैरिज लाइफ की बात की गई तो खुदावंद यीशु मसीह ने पहली मर्तबा चारों अना झील में यीशु मसीह ने यह बात की। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो ख्वाजा सरा है, जो हिजड़े हैं, इनको 3 कैटेगरीज खुदावंद यीशु मसीह ने बताई। और मेरा ईमान है इससे बड़ी कैटेगोरिकली कोई बात हुई नहीं है बाइबल मुकद्दस में। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि एक किस्म के हिजड़े या एक किस्म के ख्वाजा सरा वो होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, पैदाइशी तौर पर वो हिजड़े होते हैं। और ये हमारे मुआशरे के अंदर है और आप सारे जानते हैं कि बहुत से ख्वाजा सरा है जो पैदाइशी है। दूसरी किस्म की कैटेगरी जो खुदावंद यीशु मसीह ने बताई कि दूसरी किस्म की कैटेगरी है वो हिजड़े, वो ख्वाजा सरा जो अपने आप को खुद बनाते हैं कि हम ख्वाजा सरा बनना चाहते हैं, हम अपना जेंडर चेंज करना चाहते हैं या ख्वाजा सरा बनना चाहते हैं। फिर तीसरी किस्म के जो ख्वाजा सरा हैं वो हैं जिन्हें बाय फोर्स बनाया जाता है, या यूं मैं कहूंगा आदमी उन्हें बनाते हैं या एक्सीडेंटली वो बन जाते हैं। सो 3 किस्म के ख्वाजा सराओं का जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर है। आइए अब बाइबल मुकद्दस के अंदर ये तो खुदावंद यीशु मसीह ने इंजील के अंदर बात की है, आइए शरीयत इसकी डिटेल बयान करती है। शरीयत मूसवी, जब खुदा ने शरीयत मूसवी दी उसके अंदर इसकी डिटेल है। आइए इस्तिस्ना की किताब निकालें और जानेंगे कि खुदा कलाम क्या करता है। इस्तिस्ना की किताब 23वां बाब और उसकी पहली आयत। इस्तिस्ना की किताब 23वां बाब पहली आयत के अंदर लिखा है, और इनकी खुदावंद के कलाम के अंदर इंट्रोडक्शन भी मिला पहली मर्तबा, इनकी पहचान भी करवाई गई, और इनके लिए जो लॉ है, जो कानून है, शरई कानून, खुदा ने वो भी बयान कर दिया कि ये कौन है, ये जो है ख्वाजा सरा है कौन, कैसे ख्वाजा सरा बनते हैं, फिर इनका मजहब के अंदर मयार क्या है, यहूदियत। जब मैं मजहब की अब बात कर रहा हूं, अब मैं यहूदियत की बात कर रहा हूं। यहूदियत के अंदर इनका मयार क्या है और शरीयत इन्हें क्या कहती है। इस्तिस्ना की किताब 23वां बाब पहली आयत के अंदर यूं लिखा हुआ है, जिसके गुस्से कुचले गए हो या आलत काट डाली गई हो वो खुदावंद की जमायत में आने ना पाए। ये है ख्वाजा सरा, जिनके जो ऑर्गन्स हैं, मेल ऑर्गन्स जो हैं वो खत्म कर दिए जाए, कुचल दिए जाए, खात्मा हो जाए। और आगे लिखा हुआ है ऐसे लोग जो हैं वो खुदा की जमायत में शामिल ना हो। सो पहली बात शरीयत ये कहती है कि कोई ख्वाजा सरा हैकल के अंदर ना आए। मेरे साथ रहिए, कोई ख्वाजा सरा हैकल के अंदर ना आए। खिदमत दूर की बात है। वजह अब इसकी कैटेगरी, इसकी बयान क्या खुदा ने कलाम के अंदर की, इसकी कैटेगरी ये बयान की। जरा दूसरी आयत का मुताला करें, कोई हरामजादा खुदावंद की जमायत में दाखिल ना हो। 10वीं पुश्त तक उसकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमायत में आने ना पाए। अब खुदा के कलाम के अंदर जो इसकी बात लिखी है कि एक हरामजादे को कहा गया ये खुदा की जमायत में ना आए, और दूसरा ख्वाजा सरा खुदा की जमायत में ना आए, यानी चर्च में ना आए, हैकल में ना आए, इबादत गाह में ना आए। सवाल यहां यह होता है, पहला सवाल, क्या ये ख्वाजा सरा जो पैदा होते हैं क्या ये अपनी मर्जी से पैदा होते हैं? इनकी मर्जी तो नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने 3 कैटेगरीज बताई हैं। पहले वो जो बाय बर्थ है, तो जो बाय बर्थ है हम तो उनकी अब बात कर रहे हैं। अब एक बंदा पैदा ही ऐसा हुआ है, ख्वाजा सरा पैदा हुआ है, हिजड़ा पैदा हुआ है, तो क्या वो खुदा के घर में ना जाए? क्या वो इबादत ना करे? क्या वो प्रस्तुत ना करे? खुदा ने इनके हकूक का ख्याल रखा हुआ है, लेकिन यहां तो खुदा ने रद्द ही कर दिया। और फिर यहां तक कि नहीं खुदा ने किया, आगे अहबार की किताब मेरे साथ खोलिए, अहबार की किताब 22वां बाब, अहबार की किताब मेरे साथ खोल लीजिए, उसका 22वां बाब। और वहां खुदा ने एक और हुक्म दे दिया कि इनके साथ करना क्या है। अहबार की किताब 22वें बाब के अंदर लिखा है कि कोई ऐसा शख्स
22वें बाब की आयत नंबर 23वीं है, बल्कि 21वां बाब और उसकी 20वीं आयत भी देख लीजिए। या वो कुबड़ा या बौना या उसकी आंख में कुछ नक्स हो या खुजली पड़ा हो या पिरनिया या उसके गुस्से कुचले हुए हो, वो खुदा के लिए नजर के लिए ना आए, नजर ना उसकी दी जाए, उसके हदिये भी ना लिए जाए, उसका नजराना भी पेश ना किया जाए। अब खुदा ने तो बड़ी यहां ऐसे लग रहा है जैसे जुडाइज्म के अंदर ऐसे लोगों के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन, इतनी ममानत कि वो घर भी ना आए, वो नजरें भी ना दे, वो हदिये भी ना दे, उनके चढ़ावे भी कबूल नहीं है, वो खुदा के घर में भी नहीं आ सकते। तो फिर इनमें उनका क्या कसूर है? मेरा सवाल ये है कि उनका कसूर क्या है जो पैदाइशी तौर पर ऐसे है। जनाब मसीह यीशु ने फरमा दिया है कि वो पैदाइशी तौर पर पैदा होते हैं, तो जब यीशु मसीह फरमा देता है सनत हो जाती है, हरफे आखिर हो जाता है, तो शरीयत कहती है ऐसे बंदों को अंदर ना आने दो। तो ये मुआशरे के अंदर अगर इन्हें रद्द कर दिया गया है तो फिर ये बाजारों की मोड़ों पर ही रहेंगे, फिर ये गाएंगे, नाचेंगे और ऐसी हरकतें करेंगे। तो ये सिलसिला दीन यहूद के अंदर से शुरू हुआ है, जिसके समरात आज इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं, जिसके समरात आज पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। क्योंकि हमारा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो है वो मशरक से है, और मशरकी जितने भी ख्वाजा सराम हैं आप देख लीजिए, या वो सेक्स वर्कर बन जाते हैं, या वो गाने बजाने वाले बन जाते हैं, या उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, वो दर बदर के धक्के खाते हैं, कोई उन्हें कबूल करता नहीं है, क्योंकि शरीयत ने पहले से बता दिया था। और ये शरीयत का जो सिलसिला है यही आगे जाके मजहब के ऊपर गालिब आया है, चाहे वो मजहब इस्लाम हो चाहे मजहब मसीहत हो, यही शरीयत उसके साथ मुंसलिक नजर आ रही है। तो इस शरीयत के अंदर बड़ी भयानक बात लिखी है कि वो बंदे दूर दूर तक खुदा के घर में ना आए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन गैर कौमों ने अपने ख्वाजा सराओं की इज्जतें की हैं। यहूदियत की मैं बात नहीं कर रहा, मिस्र के अंदर बड़े ओहदों के ऊपर ख्वाजा सरा मौजूद होते थे। मैंने आपको बताया ख्वाजा सरा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल इब्रानी में हुआ है वह सारस लफ्ज है। सारस का मतलब ख्वाजा सरा है, और इसका तर्जमा कभी कभी सरदार भी किया गया है। इसका तर्जमा कभी कभी सरदार किया गया है, हाकम किया गया है। आप जानते हैं कि मिस्र के अंदर एक शख्स था जिसने यूसुफ को खरीदा था, जिसका नाम 44 था। सो बाइबल के अंदर 44 को भी सारस कहा गया है, हिजड़ा कहा गया है, ख्वाजा सरा कहा गया है, और ये मिस्र के अंदर ख्वाजा सरा हाकम हुआ करते थे। इस शख्स ने बुजुर्ग यूसुफ के साथ बड़ी मेहरबानी के साथ पेश आया। वो एक मर्तबा जेल चला गया, उसकी बीवी के साथ उसका अफेयर हुआ, तो ये सारे मसाइल हुआ। हालांकि ये ख्वाजा सरा था, बाइबल की रूह से बाइबल के मुताबिक ये ख्वाजा सरा था। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब 36वीं आयत का मुताला करे और 39वां बाब पहली आयत का मुताला करे, वहां लफ्ज सारस इब्रानी का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ख्वाजा सरा। सो दूसरी कौम जो है, पहली कौम मिस्र ने इनको बहुत इज्जत दी, मिस्रियों ने, फिर इराकियों ने, बाबलियों ने, मेरे साथ रहिए जरा, बाबली कौम ने इसकी बड़ी इज्जत की, नहायत तौकीर इनकी की, नहायत इज्जत की। अब बाबल के अंदर, इराक के अंदर, मेसोपोटामिया के अंदर ख्वाजा सराओं को डायरेक्टली बादशाह के साथ रसाई हासिल थी। बादशाह की बेगमात के साथ या बादशाह की जो हरमें होती थी उनकी ये निगरानी भी करते थे, बादशाह के साथ सिक्योरिटी भी करते थे, बादशाह के साथ बहुत से मुआमिलात में मुशावरत भी करते थे, और ये बादशाह के साथ कम्युनिकेट भी करते थे, और मैसेजेस ले जाते और लेकर आते थे। और ये एक ख्वाजा सरा नहीं बल्कि बहुत से ख्वाजा सरा हुआ करते थे। ये ख्वाजा सरा ऐसे थे इराक के अंदर, जब इस्राइल की कौम मिस्र के अंदर से निकली और केनान के अंदर आई और केनान से निकलकर बाबल के अंदर गई, तो आप जानते हैं बड़े बड़े नाम जो बाबल के अंदर गए। दानियल की किताब के अंदर आपको उसके आगाज में मिलेंगे, दानियल नबी का नाम आता है। दानियल के बाद और कौन गया? बुलंद आवाज से, दानियल के साथ कौन था? दानियल के दोस्त सदरक, मिशक, अब्दनगो। ये सदरक, मिशक, अब्दनगो जो नाम है ये इन यहूदियों के नाम नहीं है,
یہ یہودی نام نہیں ہے. صدرک میشک عبدنجو جو ہے اس کا نام ہے حنانیل، میسائل اور عزریل، جنہیں صدرک میشک اور عبدنگو کہا گیا ہے. حنانیل، میسائل اور عزریل اور دانیل کو بیلشزر کہا گیا ہے. یہ ٹائٹل دیے کس نے ان چاروں اشخاص کو؟ آئیے بائبل کے حقائق میں سے جانتے ہیں. کیونکہ کئی چیزیں اوپر سے گزر جاتی ہیں، کئی چیزیں آنکھوں سے گزر جاتی ہیں، لیکن کئی مرتبہ روح القدس ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے. کوئی آمین کہہ سکتا تو کہہ لے، حالات مشکل ہی ہیں آپ کے. پہلا باب دانیل کی کتاب، پہلا باب 7ویں آیت. میں آہستگی سے جا رہا ہوں. دا بک آف ڈینیل چیپٹر 1 ورس 7. یہاں پر یوں لکھا ہے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے. اس نے دانیل کو بیلشزر اور حنانیہ کو صدرک اور میسائیل کو میشک اور عزریہ کو عبدنگو کہا. کس نے کہا؟ تو یہ جو نام آپ لیتے ہیں صدرک، میشک، عبدنجو، یہ نام رکھے کس نے؟ مشکل ہے، میں نے پہلے بتایا مشکل ہے. یہ نام رکھے کس نے؟ یہ خواجہ سراؤں کے سردار نے. ایک جو ان کا ہیڈ ہجڑا تھا، ہیڈ خسرا تھا، جسے ہم بہت سادگی سے کہتے ہیں خواجہ سرا تھا، اس نے دانیل کو بیلشزر کہا، حنانیل کو، میسائیل کو، عزریل کو. سو یہ ٹائٹل جو جتنے آپ بائبل میں سے پڑھتے ہیں، ہم دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، ہم گیتوں کے اندر ان کے نام لیتے ہیں، سرمنز کے اندر نام لیتے ہیں. بیسیکلی یہ نام جو ہے، یہ نام دیا ایک خواجہ سرا نے ہے. آپ بالواسطہ عزت کر رہے ہو اس شخص کی. یہ خواجہ سرا نے نام دیا. آگے بڑھیں گے. خدا نے ان خواجہ سراؤں کو، 6 خواجہ سرا تھے جو ہیڈ تھے. دانیل کے چاروں اطراف 6 خواجہ سرا تھے جو اس دور کے ہیڈ تھے، اور انہوں نے دانیل کی بڑی خدمت کی. بڑی خدمت کی. کیا خدمت کی؟ پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں سے 8ویں آیت سے. لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے، اس کی میز سے جو وہ پیتا تھا، ناپاک نہ کرے. اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی. کیا کی جی؟ ریکویسٹ کی. ایک نبی نے کس سے؟ پھر ریکویسٹ تو عزت میں کی جاتی ہے نا، احترام ہے. اس خواجہ سرا کا احترام دیکھ لیجئے، عزت دیکھ لیجئے. کتنی عزت دی کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اتنی عزت دی کہ اس سے ریکویسٹ کی. اور ریکویسٹ کیا کی؟ ریکویسٹ یہ کی، آگے پڑھیں گے. ریکویسٹ کیا کی، لکھے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے. آگے خدا نے کیا کیا؟ اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول، پڑھتے ہیں آگے بھی، مقبول اور محبوب. اس کا مقبول کا مطلب ہے فیمس ہو جانا، اور محبوب کا مطلب ہے بیلوڈ، پیارا ہو جانا. اب اس کو کئی مرتبہ ہمارے کانٹیکسچولی جب ہم اسے دیکھیں، اپنی اس پاک سرزمین کے مطابق کانٹیکسچولی، اس لیے میں نے کہا اس آیت کو دیکھیں تو ہماری نظریں کسی اور جانب چلی جائیں گی، جو کہ غلط سوچ ہے. لیکن خدا خواجہ سراؤں کے دلوں کے اندر انبیاء و مرسلین کی محبت کو ڈال چکا ہے. اور یہ خواجہ سرا 6 کے 6 خواجہ سرا جو دانیل کے لیے، حنانیل کے لیے، میسائیل کے لیے، عزریہ کے لیے مخصوص کیے گئے، متعین کیے گئے، ان کی عزت کرتے اور ان سے نہایت پیار کرتے. محبوب تھے یہ. اور بائبل مقدس میں لکھا 11ویں آیت، تب دانیل نے دروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور حنانیل اور میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، تو یہ ان کی خدمت کرتے تھے قید کے اندر بھی. سب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایسی اقوام اپنے خواجہ سراؤں
کو بہت اونچا درجہ دیتی ہے، لیکن خدا خواجہ سراؤں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات، کہ نبیوں کی عزت کر رہے ہیں، پیغمبروں کی عزت کر رہے ہیں، رسولوں کی عزت کر رہے ہیں، اور اتنی عزت کہ خدا ان کے ساتھ کلام کرتا ہے مشکل نہیں؟ اگر سمجھ آ رہی تو پھر میں سمجھا دیتا ہوں، مشکل تو ہے جو میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ خدا خسروں کے ساتھ، خواجہ سراؤں کے ساتھ، ہجڑوں کے ساتھ ڈائریکٹلی خود کلام کرتا ہے۔ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں 8ویں آیت کا آخری حصہ، 9ویں آیت کا، اور خداوند نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول اور محبوب ٹھہرایا۔ کس کی نظر میں؟ تو اس کا مطلب ہے یہ کہاں کس نے یہ محبت ڈالی؟ کیسے؟ محبوب اور مقبول، خدا نے ڈائریکٹ کلام کیا ان خواجہ سراؤں سے، یہ میرے بندے ہیں، اور وہ ڈر اور عزت سے ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اتنا وقت نہیں کہ میں اور گہرائی میں جاؤں۔ اگلی بات، تیسری بڑی قوم جو تھی جو خواجہ سراؤں کی عزت کرتی اور خواجہ سراؤں نے انبیاءوں کی عزت کی، وہ تھی عراقی حکومت، مادیوں اور فارسیوں کی حکومت، اور وہ ہندوستان اور پاکستان کے اوپر اس وقت جو تھے حکومت کر رہے تھے۔ انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بہت سے خواجہ سرا تھے، اور یہی خواجہ سرا ان کی حکومت کے اندر کام کرتے تھے، گورنمنٹ کے اندر کام کرتے تھے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے آستر نبی کی کتاب نکال لیں گے، آستر کی کتاب نکالیں گے، اور آستر کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، 7ویں دن جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور تھا تو اس نے 7 خواجہ سراؤں یعنی مہمان اور بزدا اور خربونہ اور بگتا اور اگبتا اور زتار اور کرکس کو جو اخویرس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے، یہ بھی خواجہ سرا، سارے کے سارے خواجہ سرا کس کے حضور؟ اخویرس بادشاہ کے، سائرس کے حضور۔ اخویرس وہ بادشاہ ہے جو پاکستان پر حکومت کرتا تھا، جو انڈیا پر حکومت کرتا تھا، اور انڈیا اور پاکستان سے ہجڑے وہاں پر جا کر اخویرس بادشاہ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ڈائریکٹلی انہیں بلند درجات دیے گئے تھے۔ دوسرے باب کی پہلی آیت لکھا ہے، بادشاہ نے خواجہ سر ہجا کے سپرد کیا جو عورتوں کا محافظ ہے، اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے، اور جو کمواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی ملکہ کی جگہ ملکہ ہو۔ سو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک خواجہ سرا وشتی ملکہ کے پاس گیا اور جا کر اس کو کہتا ہے بادشاہ تجھے بلا رہا ہے، خویرس تجھے بلا رہا ہے۔ تو اس نے ویسے ہی خماری کے اندر کہا جی میں نہیں جاؤں گا۔ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے اخویرس بادشاہ نے اس کو رد کیا، اور جو بابل سے قید ہو کے لوگ آئے تھے ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام آستر تھا، اور جو اخویرس کی قید کے اندر تھی، اخویرس کی قید کے اندر اس لڑکی کی، آستر کی جو پرورش کی گئی ہے وہ مردگی نے کی ہے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ ان کو جتنا سامان دیا جاتا تھا، جتنے مسالے دیے جاتے تھے، خوشبوئیں دی جاتی تھی، اس کی پریپریشن کے لیے جتنا کام کیا جاتا تھا، سارے کے سارے خواجہ سرا کرتے تھے، اور ملکہ آستر کو ملکہ بنانے کے اندر ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خواجہ سراؤں نے کیا کیا؟ 15ویں آیت، دوسرے باب کی 15ویں آیت لکھا ہے، جب مردگی نے کہ چچا کی بیٹی آستر کی، جسے مردگی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا، بادشاہ کے پاس جانے کی باری آئی، تو جو کچھ بادشاہ کے خواجہ سر اور عورتوں کا محافظ ہجا نے ٹھہرایا تھا، اس نے اس کے سوا اور کچھ نہ مانگا، اور آستر ان سب کی جن کی نگاہ اس پر پڑی منظور نظر ہوئی۔ سو اس کا مطلب ہے یہ خواجہ سرا جو تھے یہ خدمت کا کام کیا کرتے تھے، انبیاء زادوں کی، نبیوں کی، پیغمبروں کی، رسولوں کے خادم تھے یہ۔ آئیے تھوڑا اور آگے بڑھیں گے،
پھر شریعت کے اندر انہیں کیوں کہا گیا جناب یہ خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے؟ ہاں شریعت کے اندر داخل نہیں ہوئے تو جب ان کے پاس شریعت ہی نہیں ہے میرے ساتھ رہیے، یہودی ہمیشہ میں جو بات کہنے لگا ہوں چاہے آپ کو یہ بری لگے لیکن ہے کلام کی، لیکن میں ذرا سادے انداز میں کہنے لگا ہوں اس لیے آپ کو بری لگے گی، میں سادے انداز سے کہوں گا اس لیے بری لگے گی کیونکہ سمجھ ہی آپ کو ایسے آنی ہے۔ یہودی ہمیشہ ڈنڈے کے زور پر بات مانتے ہیں، ویسے نہیں مانتے۔ پورا بائبل پڑھ لیں، جب انہوں نے خدا کی بات سنی ڈنڈے کے زور پر سنی، ویسے سنتے ہی نہیں ہے۔ خدا نے انہوں نے اتنی نفرت کی، خدا چاہتا تھا طلاق کا، میرے ساتھ رہیے، خدا چاہتا تھا طلاق ہو میاں بیوی کا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا موسیٰ نے تمہاری، ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ رہیے، موسیٰ نے تمہاری، تو کیا خدا چاہتا تھا ہجڑے خدا کے گھر سے باہر رہیں؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں میں نے کیا، چلے خدا چاہتا تھا، یہ دیکھیں جی سلسلہ ایک ہی چل رہا ہے، بات طلاق کی ہو رہی ہے، نیچے یسوع مسیح نے ایک پیراگراف دے دیا، اس کے بعد نہیں ہوا۔ خدا چاہتا ہے میاں بیوی کی طلاق ہو؟ نہیں چاہتا، تو موسیٰ نے کیوں حکم دیا طلاق کا کہ اگر اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے تو طلاق لکھ کر دے دو؟ اس کا جواب یسوع مسیح نے کیا دیا؟ مشکل سوال نہیں میں کر رہا، تمہاری سخت دلی کے سبب سے، تو یہ جو ہجڑے ہیں انہیں خدا کے گھر سے نکالا خدا نے نہیں، یہودیوں کی نفرت نے نکالا ہے، یہودیوں کے ظلم نے نکالا ہے۔ جس طرح خدا طلاق کا حکم نہیں دیتا اسی طرح خدا ہجڑوں کو ساتھ خواجہ سراؤں کے ساتھ نفرت کا حکم نہیں دیتا۔ جب ڈنڈے کے زور پر انہیں قیدوں کے اندر ڈالا گیا، ان کو آزارسانیاں دی گئی، ان پر ظلم کیے گئے، یہی ہجڑے جن کے ساتھ یہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، جن کو اپنے گھر میں بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، جن کو یہ نفرت کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے گھروں میں بھی داخل نہ ہو، یہ ہماری ہیکل میں بھی داخل نہ ہو، یہ ہماری عبادت گاہوں میں بھی داخل نہ ہو، یہی ہجڑوں نے انہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، تب جا کے عقل ٹکانے میں آئی۔ یہی ہجڑے، یہی خواجہ سرا جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں، اسی قوم نے رد کیے، یہودیوں نے رد کیے، خدا نے انہی کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کیا۔ صدرک نام لیتے ہیں، ہجڑے نے دیا ہے، خسرے نے نام دیا ہے صدرک، ہم گیت گاتے ہیں، میسک ایک خسرے نے نام دیا ہے، ایک خواجہ سرا نے نام دیا ہے، عبدنگو ہم کہتے ہیں یہ خواجہ سراؤں نے دیا ہے۔ دانیل کی فیور کس نے کی؟ میرے ساتھ رہیے، دانیل نظر میں مقبول کس کی میں تھا؟ محبوب کس کا تھا؟ خواجہ سرا کا۔ تو آستر کی خدمت کس نے کی؟ حمان کی خدمت کس نے کی؟ تو آزادی کے اندر، یہودیوں کی آزادی کے اندر خواجہ سراؤں کا ہاتھ تھا۔ میں آج تاریخ کے اوراق پر سے بات نہیں کروں گا، کیوں؟ اگر میں تاریخی طور پر باتیں شروع کر دوں تو آپ کہیں گے کہ شاید، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ کسی چرچ کے اندر اس طرح کی ٹیچنگ ہے، اور میں نے جب فیس بک پہ کہا مجھے کچھ بات کرے، سوال کرے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کامنٹس بھی کیے ہیں، سوال ایک بھی نہیں کیا، اس بات پہ کامنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی تاریخ کے اوراق کو موو کروں گا اور اناجیل اور بائبلی حقائق پر بات کروں گا۔ خدا نے ان کو عزت دی ہے، اور جنہیں خدا عزت دیتا ہے کوئی ان کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھیں گے، ہیلیلویا، آگے بڑھا جا کے نکلے گا ساڈا، صحیح نکلے گا، کیونکہ خدا ہی نہیں عزت دیتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے کلام کیا کیا۔ اب تھوڑا میں اور آگے بڑھوں گا۔ جب یرمیا قید کے اندر تھا، میرے ساتھ رہیے، جب یرمیا نبی قید کے اندر تھے، اور قید کے اندر ایسی قید کے اندر کہ مرنے لگے تھے یرمیا نبی، آئیے یرمیا کا صحیفہ دیکھیں میرے ساتھ، اگر جن کے پاس بائبل مقدس ہے یرمیا نبی کا صحیفہ میرے ساتھ نکال لیجئے۔ یرمیا نبی کی کتاب اور اس کا 38واں باب 7ویں آیت سے لکھا ہے، اور جب اب ملک کوشی نے جو شاہی محل کا خواجہ سراؤں میں سے تھا سنا
کہ انہوں نے یرمیا کو حوض میں ڈال دیا ہے. جبکہ بادشاہ بنیامین کے پھاٹک پر بیٹھا تھا تو عبد ملک نے بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ سے یوں عرض کی، ترس آیا اس ہجڑے کو. عبد ملک کوشی کو ترس آیا یرمیا نبی پر، کیونکہ یرمیا نبی کو ایک ایسے حوض کے اندر پھینک دیا تھا، بہت گہرا تھا اور دلدل تھی وہ، اور یرمیا نبی دھنستا چلا گیا تھا. تاریخ کے اندر لکھا اس کا آدھا دھڑ اندر دھنس چکا تھا، اور اب اس کا تھوڑا ٹائم اگر اور اسے نہ نکالا جاتا وہ اس دلدل کے اندر مر جانا تھا. یرمیا نبی نے یہ ہجڑا جو اس وقت دیکھ رہا تھا بادشاہ کے محل کے اندر، اس نے دیکھا یہ مرد خدا ہے، یہ نبی ہے، اسے پھینک دیا گیا ہے. اس ہجڑے نے کیا کیا؟ اس نے ایک کام کیا. لکھا تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا، تو یہاں سے 30 آدمی اپنے ساتھ لے اور یرمیا نبی کو پیشتر اس سے کہ وہ مر جائے، ڈوب چکا ہے اس دلدل کے اندر، پیشتر اس کے کہ وہ ڈوب جائے، مر جائے، ختم ہو جائے. تو جا اور اسے نکال کے لے کر آ. اس نے بڑی اسٹریٹجیکل پلان بنایا، رسیاں گندی چیزیں جو اسے ملی اس نے وہاں ڈالی اور ڈال کے نکال کے باہر لے آیا. جب یہ باہر لے آیا تو خدا کا کلام نازل ہوا. آئیے خدا نے کلام کیا کیا پڑھیں گے. 39واں باب یرمیا کی کتاب 39واں باب اور اس کی آیت نمبر 16. ریوارڈ اس ہجڑے کو خدا نے کیا دیا، اس کی عزت، اس کی توقیر. میں نے کہا یہ ڈنڈے کے زور سے قوم مانتی ہے، کلام سے نہیں مانی ہے. کیا کیا خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ لکھا ہے 16ویں آیت کہ جا، خدا فرماتا ہے خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا. کس پر؟ یرمیا پر. اور جب یرمیا قید خانہ کے صحن میں بند تھا خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ جا عبد ملک کوشی سے کہہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے. ایک ہجڑے کے لیے نبی اٹھ کے جا رہا ہے، اس کی توقیر دیکھیے، اس خواجہ سرا کی عزت دیکھیے. ایک نبی اٹھ کر جا رہا ہے اور ڈائریکٹلی خدا کلام کر رہا ہے یرمیا سے کہ یرمیا اٹھ اور اس ہجڑے کے پاس خود جا، اس خواجہ سرا کے گھر پہ جا اس کے پاس اور جا کے اسے کہہ کیا. لکھا ہے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں اپنی باتیں اس شہر کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ خرابی کے لیے پوری کروں گا، اور وہ اس روز تیرے سامنے پوری ہوگی. پر اس دن میں، ذرا بلند آواز سے بولیے، اس دن میں تجھے رہائی دوں گا. کون فرماتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کون فرماتا ہے؟ کس کو فرماتا ہے؟ کہ میں سب کو برباد کر دوں گا لیکن تو ہے جسے رہائی عطا کر دوں گا. اور بھیجا کس کو؟ نبی کو. تو خدا ان سے محبت کرتا ہے، خدا ان سے پیار کرتا ہے. اتنا ٹائم نہیں کہ میں آگے بڑھ سکوں، لیکن 2 باتیں اور کر کے میں اس پیغام کو اختتام تک لے جاتا ہوں. مسیحیت کی بات کر لیتے ہیں. یہودیت کے اندر خدا نے یہ کہہ دیا، اب دین مسیحیت کی بات کر لیتے ہیں. مسیحیت کے اندر خدا نے، یسوع مسیح نے کہا کہ بہت سے ہجڑے ایسے ہیں، خواجہ سرا ایسے ہیں جو بائی برتھ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ جو پیدا ہی نیچرلی پیدا جو ہوئے ہیں وہ خسرے ہیں، ہجڑے ہیں، خواجہ سرا ہیں، سارس ہے، یونیخ ہے. لیکن جب نئے عہد نامہ کی بات آتی ہے تو نئے عہد نامہ نے تو پوری بائبل کو ہی جو ہے اس کی تکمیل کر کے رکھ دی، کیونکہ یسوع مسیح شریعت کی تکمیل کرنے آیا اور تکمیل کر کے یسوع مسیح نے رکھ دی. بائبل میں لکھا ہے ایک دن فلپس جو ہے منادی کر رہا تھا اور منادی کرتے کرتے اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام حبشی. ذرا بلند آواز سے بولیے حبشی. یہ حبشی تھا اور خسرا تھا، ہجڑا تھا. یہ میری اپنی تعلیم نہیں ہے، بائبل کے اندر لکھا ہے. وہ حبشی تھا، خواجہ سرا تھا، اور کس کا سرونٹ تھا؟ ملکہ کا. حبشی
हबशा की मलिका का सर्वेंट था। और ये हबशा है कहां पर? ये वही हबशा है जहां नजाशी बादशाह हुआ करता था, जिसके पास इस्लाम का एक वफ्द भी गया था। ये वही इलाका है अरब के अंदर। 8वें बाब से मैं पढ़ रहा हूं, अमाल की किताब 8वां बाब, निकाल लीजिए जो निकालना चाहते हैं, इमाल की किताब 8वां बाब। तो खुदा का कलाम, ये शख्स, ये हबशी ख्वाजा जो था, ये बाइबल का रीडर था। उस वक्त इंजील तो थी नहीं, उस वक्त तो पुराना ऐदनामा था। और ये पुराने ऐदनामा में जनाब यीशु मसीह की बाबत जान रहा था, ये पढ़ रहा था। ये यशाया की किताब उसका 53 बाब पढ़ रहा था। और वो 53 बाब के आगाज जो होता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। हाँ, वो हमारे सामने जैसे भेड़ अपने बाल कुतराने वालों के साथ और बर्रा अपने ज़बह करने वालों के साथ चल देता है, वो वैसे ही चल दिया। जब इस तरह की पेशन गोइयों को वो पढ़ रहा था तो वो समझ नहीं रहा था। बाइबल में लिखा है खुदा का कलाम फिलिप्पस पर नाज़िल हुआ। रूल कुद्स ने फिलिप्पस से कहा उठ और जा, वहां एक ख्वाजा सरा है और वो हबशियों की मलिका का एक सरदार है, सर्वेंट है, उसके पास जा और उससे कलाम कर। मैं सदके जावा रूल कुद्स दे, सुनिया जिस गल, सदके जाइए रूल कुद्स दे, बंदा उथे पढ़ रहा है, समझ ਉਹਨੂੰ आ नहीं रही। फिलिप्पस ਨੂੰ कह रहा रूल कुद्स पुत्र जा उथे जाकर समझा गया। जरा मेरी बात सुनिए, मेरी जरा बात सुनिए, ताली ना बजाओ, मेरी गल सुन लो, जरा गल सुन लो। ते जे पढ़दा होवे हिजड़ा साडे सामने बाइबल, मुझे याद है मैं एक जगह पर दुआ कर रहा था, बदरूं आ गई, बदरूं आ गई और वहां पर एक ख्वाजा सरा भी बैठा हुआ था, वर्शिप हो रही थी, बदरूं आ गई। और जैसे मैं दुआ की और मैं गीत गा रहा था, वो भी बेचारा तुम पता अपने अंदाज ना तारियां, मैंने कहा यीशु के नाम से निकल जा। थोड़ी देर बाद वो भी तारियां मार पता निकल जा, यीशु नाच निकल जा, निकल जा। लोग हंसना शुरू हो गए, हालांकि वो दुआ ही तो कर रहा था। ये हमारा एटीट्यूड है। अगर असी उस दौर च होंदे किसी और को खालते, लेकिन बाइबल में क्या लिखा? फिलिप्पस को रूल कुद्स ने कहा, और मैं सदके जावा रूल कुद्स ने भी फिलिप्पस ਨੂੰ उड़ा के लेके गया है, जिवें आतशी रथा ते एलिया जाता सी। ट्रैवल के लिए कोई चीज नहीं थी फिलिप्पस के पास। फिलिप्पस को रूल कुद्स ने उठाया और उठा कर लेकर गया। और जब उठा कर लेकर गया और उसके रथ के साथ वो चलना शुरू किया, उसने कहा रथ रोक। उसने कहा पढ़ क्या रहा है? कहता ये यशाया नबी का सहीफा है, इसको पढ़ रहा हूं। कहता समझ रहा है? कहता नहीं समझ रहा। उसने कहा समझाता हूं तुझे, जब तक कोई समझाए ना मैं कैसे समझूं। उसने कहा मैं तुझे समझाता हूं। और समझाते समझाते क्या समझाया, आइए हम भी समझिए। इमाल की किताब 8वां बाब, समझाते समझाते क्या समझाया लिखा है। 8वें बाब की 37वीं आयत, फिलिप्पस ने कहा अगर तू दिलो जान से ईमान ले आए। ख्वाजा ने कहा, ख्वाजा हिजड़ा खुसरा जिसे हम कहते हैं, उसने कहा एक पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? उसने कहा रोक जा अभी भी। फिर फिलिप्पस ने आगे फरमाया, फिलिप्पस ने कहा अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता। तेरे जेंडर की बात ही नहीं कर रहे कि तू कौन है। एक ही साथ में खड़े हो गए मबूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और मेरे आका के लिए है मरीजाने गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा की, बिला कीमत दुआ मिलती है आए जिसका जी चाहे। मर्द आए, औरत आए, हिजड़े आए, तू अगर यीशु मसीह पर दिलो जान से ईमान ला तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का, जरा बुलंद आवाज से मैं ईमान लाता हूं यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और जैसे उसने ईमान लाया तो लिखा है बस उसने रथ को खड़ा करके हुक्म दिया और फिलिप्पस और ख्वाजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा के ले गया और ख्वाजा ने उसे फिर
نہ دیکھا. اور اس نے کیا کیا؟ وہ خوشی کرتا اور اپنی راہ چلا گیا اور سیدھا ایتھوپیا کے اندر گیا. سنیے ذرا غور سے, سیدھا ایتھوپیا کے اندر گیا. جب ایتھوپیا کے اندر سیدھا گیا, وہاں پر جا کے اس نے انجیل سنائی اور کہا آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے. تو یسوع پر ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا. ایتھوپیا کو بدل کے رکھ دیا, ایتھوپیا کے اندر چرچز قائم کر دیے. اور یقین جانیے ایتھوپیا کا پہلا کرسچن ہجرہ ہے. اور آپ ہر بپتسمے پہ ہم اسی میسج کو سنتے ہیں. کبھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ تو ایک خسرہ ہے, یہ ایک ہجرہ ہے, یہ خواجہ سرا ہے جو کرسچینٹی کے اندر ایتھوپیا کا پہلا بشپ بن گیا. ایتھوپیا کا پہلا بشپ, ایتھوپیا کا چرچ پلانٹر, عرب کو ہلا کے رکھنے والا, ایتھوپیا کو ہلا کے رکھنے والا اور ملکہ تک جا کر انجیل سنانے والا, جو خدا جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرتا ہے اور جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹ لیتا ہے. جو چیزیں نہیں ہوتی کہتا ہے وہ ہے. وہ بے وجودوں کو وجود دے دیتا ہے, وہ رد کیے ہوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے, وہ دھکیلے ہوں کو سینے سے لگا لیتا ہے. اور آخری بات کر کے دعا میں کرنے لگا ہوں, جو یسوع مسیح پر ہجڑا ایمان لے آتا ہے, جو خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے, اس نے پتہ ایمان کیوں لایا؟ اس کے ایک ریزن ہے. یہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا اور اس نے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھا اور اس وقت جو پڑھ رہا تھا وہ سمجھ نہیں رہا تھا, لیکن باقی چیزیں سے سمجھ آئی تھی. سمجھ کے آیا تھا. ہجڑوں کی بابت اگلے چیپٹر میں پڑھ بھی لیا تھا اس نے. یسایہ کی کتاب کا اگلے جو چیپٹر ہے نا, وہ ہجڑوں پہ تبصرہ کرتے ہیں. وہ خسروں خواجہ سراؤں کی بابت ہے, اور یہ بھی تو خواجہ سرا تھا جو یسوع پر ایمان لایا, کیونکہ اس نے منادی یسوع مسیح کی. اور جب منادی یسوع مسیح کی تو کتاب مقدس میں خدا کیا کلام کرتا ہے. آخری حوالہ آج کا دیکھیں گے ہم, یسایہ نبی کا صحیفہ. جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکال لیجئے یسایہ نبی کا صحیفہ. اس کا 56 چیپٹر ہے, the book of Isaiah chapter 56 verse 3 سے 3 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. اور بیگانہ فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کرے. آگے جو ہماری ٹیکس ہے, اور خواجہ نہ کہے دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں. جو مسیح میں آ جاتا ہے خواجہ سرا, جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے خواجہ سرا, جو ہجڑا جو خسرا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے, کیونکہ ابن آدم اور یہ رد کیے ہوئے لوگ ہیں, نگلیکٹڈ لوگ ہیں, موڑوں کے اوپر, درباروں کے اوپر, گلیوں کے اندر دھکے کھانے والے ہونا خار, یہ لوگ ہماری نظر میں ہیں. ہماری نظر میں یہ سیکس ورکر ہیں, ہماری نظر میں یہ ناچنے والے ہیں, ہماری نظر میں گندے لوگ ہیں, ہماری نظر میں نگلیکٹڈ لوگ ہیں. اور یسوع مسیح ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. وہ فرماتا ہے میں 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جاتا ہوں اور اس کو آ کر اپنے سینے سے لگاتا ہوں. بعض خواجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے خواجے پیدا ہوئے, ان کا قصور کیا ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے, اور ان کو یسوع مسیح موڑوں کے اوپر بھی ڈھونڈنے جاتا ہے, گلیوں کے اوپر. ہمارے چرچ میں کتنے خواجہ سرا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوئے گا, آ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ انہیا کو جگتا انہوں مارنیاں نے سان, اتنے ہم نے اسے مذاق کرنے ہیں, اتنی ہم نے اسے باتیں کرنی ہیں, اتنا ہم نے اسے ذلیل کرنے نے آنا کی ہے. کیا کرسچن خواجہ سرا نہیں ہے؟ کیا کرسچینٹی کے اندر کوئی خواجہ سرا نہیں ہے؟ تو پھر چرچز کے اندر خواجہ سرا کہاں گئے؟ اس لیے کہ ہم نے رد کیا انہیں, معاشرے نے ذلیل کیا ہوا ہے. اب تو گورنمنٹ بھی انہیں پورے حقوق دینے کی کوشش کر رہی ہے جی. ایسا ان کے آئی ڈی کارڈ بن رہے ہیں جی, بن رہے ہیں.
اب وہ اپنے الیکشن کے جنرل الیکشن کے اندر بھی وہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کرنے والے ہیں. تو جب گورنمنٹ آف پاکستان ان کی عزت کر رہا ہے، چرچ کس جگہ پر سٹینڈ کر رہا ہے؟ چرچ کہاں ہے؟ پاسبان کہاں ہے؟ پادری کہاں ہے؟ کلیسیا کہاں ہے؟ یسوع مسیح نے پہلا بشپ ایتھوپیا کا اسے مقرر کیا اور ساری بائبل کا رخ بدل کے کہا دیکھو میں نے اسے برکت دی ہے، اور جسے یسوع مسیح برکت دے اسے کوئی رد کر سکتا ہے؟ اور خداوند فرماتا کہ جو مجھ پر ایمان لے آئے گا وہ خواجہ سرا، وہ خسرا، وہ ہجڑا یہ نہ کہے میں سوکھا درخت ہوں، بلکہ اگلی آیت کے اندر 4 آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خواجہ جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں، کہاں پر؟ کوئی خواجہ سرا میرے گھر میں نہ آئے. اب وہی خدا کہتا ہے میں ان کو نہیں. آواز نکلنی مجھے پتا ہے، نہیں نکلنی مجھے پتا ہے. مجھے بھی اس ٹاپک کو بڑا ہیزیٹیشن تھی کہ میں کیسے پیش کروں، لیکن میں کہا پیش تھی پھر کرنا ہی ہے. یہ برائی معاشرے کے اندر سے چرچ نے ختم نہیں کرنی تو کس نے ختم کرنی ہے؟ آپ ایمبیسیڈر آف گاڈ ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں. میرے ساتھ رہیے، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی 4 دیواری کے اندر ایسا نام بخشوں گا جو بیٹوں کو اور بیٹیوں سے بھر کے ہوگا. میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے. کتنے خدا کے بیٹے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر دیں جتنے خدا کے بیٹے ہیں. خدا کی بیٹیاں کتنی ہیں جو یسوع مسیح پر، اس کی سادہ تشریح کرتا ہوں، جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ خدا کی بیٹی اور بیٹا بن جاتا ہے. تو جو یسوع مسیح پر ایمان لا چکا ہے بلا تفریق، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اپنے ہاتھ بلند کیجئے گا ایمان کا اظہار. جتنے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں وہ ہاتھ بلند کریں. تھینک یو ویری مچ. آپ سب ہیں، میں نے اس لیے جان کے یہ ہاتھ بلند کروائے تاکہ عہد پورا ہو جائے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو پتا ہے خداوند آپ کو نام کیا دے گا؟ خداوند آپ کو نام کیا دے گا؟ ہاں نام نام نام. آپ کا نام کیا ہے؟ عیدا مسیح. آپ کو پتا ہے خداوند آپ کو نام کیا دے گا؟ نہیں پتا، لیکن ہجڑوں کو پتا ہے خداوند انہیں نام کیا دے گا. تھینک یو. اور وہ کہتا ہے میں نے بیٹوں کو بھی وہ نام نہیں دوں گا. یہ میں کو پلیو نہیں آئے تو پڑھ لیا، پڑھ لوگ چنگے رانگے. یہودی ڈنڈے دے زور نہ منتے سن، ساڈی بھی اکلاں چ گل نہیں آنی. یہاں بڑا سادگی سے لکھا ہے، بہت سادگی سے، جو میرے ساتھ میرے عہد پر قائم رہتے ہیں میں انہیں کیا کروں گا؟ میں ان کو اپنے گھر میں ہیکل میں دوبارہ لے کر جاؤں گا. جس ہیکل کے اندر سے یہودیوں نے کہا تھا نا ہجڑوں سے نفرت کی، اور میں نے مجبور ہو گیا کوئی ہجڑا خدا کے گھر میں نہ آئے. اب وہی خدا کہتا ہے میں ان ہجڑوں کو، ان خسروں کو، ان سارس کو، ان یونیکس کو میں اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر جگہ دوں گا. اپنے گھر ہیکل کے اندر انہیں جگہ دوں گا، اور میں کروں گا کہ 4 دیواری کے اندر، اور انہیں ایسا نام بخشوں گا جو بیٹوں کو بھی نہیں دوں گا اور بیٹیوں کو بھی نہیں دوں گا. ان ہجڑوں کو جنہیں تم بیٹے بیٹیوں نے رد کیا نا، تمہارے سامنے دونوں جینڈرز کے سامنے میں ان کی فضیلت تم سے اتم لے جاؤں گا. کیونکہ یہ اندر دکھ سہ سہ کے ذلیل ہو کے معاشرے کے اندر رسوا ہو جائے، بے عزت ہوئے ہیں، رد کیے گئے ہیں، اور جو دل سے مجھے قبول کر لیتا ہے میں ان دونوں جینڈر سے بلند کروں گا. ایسا نام بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں کو نہیں دیا. میں ہر ایک کو ایک ابدی، اٹرنل، نہ مٹنے والا، نہ ختم ہونے والا نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے. تو یہ ہے خدا کا کلام. بعض خواجے ایسے پیدا ہوئے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. بعض خواجے ایسے ہیں جنہیں انسانوں نے بنایا. بعض خواجے ایسے ہیں جنہوں نے ولنگلی اپنی مرضی سے اس کو قبول کیا.
تو بائبل میں لکھا جو اسے قبول کر سکتا ہے کر لے. لیکن بائبل کے اندر خواجہ سراؤں کو یسوع مسیح نے رد نہیں کیا. کرسچینٹی کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. مسیحی مذہب نے ان کو بہت فضیلت دی ہے, بہت درجات دیے ہیں, اور یہ واحد نبی ہیں. دنیا کی نظر کی بات کرو, ویسے یسوع مسیح نبی سے بڑے ہیں. یہ واحد نبی ہیں جنہیں خدا کا بیٹا یسوع کہا جاتا ہے, جس نے خواجہ سراؤں کی بابت ایسی زبردست تعلیم دی ہے. اور وہ تعلیم ایسی زبردست دے کیوں نہ, کیونکہ خواجہ سراؤں کو پیدا کرنے والا ہی خدا کا بیٹا یسوع ہے. ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اگر وہ ہے تو اس مخلوق کا بھی پیدا کرنے والا وہ ہے, اور وہ سب کا مالک و خالق و رازق ہے. شرط ایک ہے, چھوٹی سی شرط ہے, صرف چھوٹی سی شرط, اور ان کے درجات بلند ہو جائیں گے. اور شرط اس میں کیا ہے, یہ میرے عہد پر قائم رہے. اور اس کے ساتھ فلپس نے کہا کیا تو دل و جان سے اس پر یسوع پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے, میں یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور میرا نجات دہندہ ہے. جو خواجہ سرا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے, آسمان پر اس کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں, زمین پر اس کے درجات بلند ہو یا نہ ہو. عرش معلی پر خدا جنت الفردوس کے اندر, میں پھر اس کو اور آسان کر رہا ہوں, آسمان کا خدا عرش معلی پر جنت الفردوس کے اندر اپنے ساتھ بیٹے بیٹیوں سے پہلے انہیں بٹھائے گا, اور انہیں بہت بلند درجات دے کے ایک ایسا نام دے گا جو لکھا جائے گا, اور یہ نام کتاب حیات میں بھی لکھا جائے گا اور کبھی مٹایا نہ جائے گا. اس لیے مسیحی مذہب کے اندر ہم رہتے ہوئے آؤ ایسے لوگوں کی توقیر کریں, عزت کریں. اور آخری بات جو ہے, یہ چرچ ان کے لیے بھی ہے, یہ صرف بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہیں ہے. آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کسی خواجہ سرا کو جانتا ہے؟ اگر جانتا ہے تو دعوت تو دیں پھر اسے. ہے دی مشکل دعوت دیں, انجیل وہاں تک لے کر جائیں, اور یقین جانیے آپ اگر انہیں انجیل کا پیغام دیں گے وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے. اور جو یسوع مسیح کو قبول کر لے گا, وہ فلپس چلا گیا پتہ ہی نہیں, بپتسمہ دے کے غائب, پتہ ہی نہیں لکھا اس کے بعد فلپس اسے نہیں ملا. لیکن تاریخ کے اوراق جب ہم اٹھاتے ہیں ابتدائی کلیسیا کے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے پورے ایتھوپیا کو, حبشہ کو, نجاشی کو, تمام علاقے کو تبدیل کرنے والا حبشی خواجہ, اور وہ یسوع مسیح کا جھنڈا پورے عرب کے اندر, ایتھوپیا کے اندر لہرایا اس نے. پالوس بعد میں گیا ہے, یاد رہے پالوس بعد میں گیا ہے, پہلے یہ شخص جا کے انجیل سنا رہا ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو جب مسیح کے پاس لاتے ہیں تو ہم انجیل کا سورس بن جاتے ہیں. کاش خداوند ہمیں برکت دے اور اس کی بابت تعلیم کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سارے مل کر ان کو مسیح تک لے کر آئیں. اور نہ صرف مسیح تک لے کر آئیں, جیسے آپ لے کر آئیں گے آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی, اس کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی, اور وہ خدا کے جلال کا سبب بن جائے گا. سروں کو جھکائیں گے, آنکھوں کو بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے, آنکھوں کو بند کریں گے, اور شکر گزاری کرنا شروع کریں گے. ہاللویا, شکر گزاری کرنا شروع کریں گے کہ واحد بائبل ہے جس نے خواجہ سراؤں کی بابت ایسی تعلیم دی ہے. واحد بائبل ہے, بائبل واحد ایسی کتاب ہے جس نے خواجہ سراؤں کی بابت ایسی تعلیم دی ہے. دعا کریں گے بلند آواز سے. خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں, خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس میسج کے لیے. جتنے لوگوں نے اس پیغام کو لیا, ریسیو کیا, انہیں بڑی برکت دے یسوع کے نام میں, آمین آمین. تھینک یو ویری مچ جی. آج پاک عشاء بھی ہے اور ہم نے پاک عشاء میں شامل ہونا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم پاک عشاء میں شامل ہوں ایک اناؤنسمنٹ ہے اور اس کے بعد میٹنگ آگے بڑھائیں گے. ہم اناؤنسمنٹ سن لیں. میں چند لوگوں کے نام یہاں بولنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں. انتظامیہ سے گزارش ہے چلنا پھرنا بند کریں گے آپ.
میں گزارش کروں گا کہ اگر یہاں پر شوکت شہزاد صاحب